कर दे पूरी आरज़ू हर बेकसो मजबूर की। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह अस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबियल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबियल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूरल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूरल्लाह। मेरे शेख तरीक़त अमीर अहले सुन्नत बानी दावत इस्लामी हज़रत अल्लामा मौलाना अबू बिलाल मोहम्मद इलियास अत्तार क़ादरी रज़वी ज़ियाई दामत बरकातुहुल आलिया अपने रिसाले फैज़ान जुमुआ में जुमुआ को दुरूद पाक पढ़ने की फ़ज़ीलत नक़ल फरमाते हैं। चुनाचे नबियों के सुल्तान रहमत आलमियान सरदार दो जहान महबूब रहमान सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का फरमान बरकत निशान है, जिसने मुझ पर रोज़े जुमुआ 200 बार दुरूद पाक पढ़ा उसके 200 साल के गुनाह मुआफ़ होंगे। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मीठे मीठे इस्लामी भाइयों और मदनी चैनल के नाज़रीन, मदनी चैनल के सिलसिले रूहानी इलाज और इस्तिखारा में हाजिर खिदमत हैं। आइए आपके फ़ोन कॉल्स की तरफ बढ़ते हैं, सुनते हैं आप हमसे क्या इस्तिखारे करवाना चाह रहे हैं और क्या क्या रूहानी इलाज जानना चाह रहे हैं। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मेरा नाम मोहम्मद सलीम है, मेरी वालदा का नाम आमना दी। तो मैं इस्तिखारा कराना चाहता हूँ अपने कारोबार के सिलसिले में कि मैं अपना कारोबार करूँ या नहीं। पहले मैं नौकरी करता था। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह। सलीम भाई, आपने कारोबार के हवाले से इस्तिखारा करने की फरमाइश की है कि कारोबार करें या ना करें। इस हवाले से आपका इस्तिखारा करके आपको जवाब दे रहे हैं। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमाने अज़मत निशान है कि जुमुआ में एक ऐसी घड़ी है कि अगर कोई मुसलमान उसे पाकर उस वक्त अल्लाह अज़्ज़ वजल से कुछ मांगे तो अल्लाह अज़्ज़ वजल उसको ज़रूर देगा और वो घड़ी मुख्तसर है। फिर आगे सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या इरशाद फरमाया कि जुमुआ के दिन जिस साअत की ख्वाहिश की जाती है उसे असर के बाद से गुरूब आफ्ताब तक तलाश करो। इस दिन में सदुशरिया बदरुत तरीक़ा हज़रत अल्लामा मौलाना अमजद अली आज़मी रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं कि कबूलियत दुआ की साअतों के बारे में दो कौल हैं। एक, इमाम के खुतबे के लिए बैठने से ख़त्मे नमाज तक, यानी इमाम जब खुतबा देने के लिए मिंबर पर आ जाता है उस वक्त से लेकर नमाज मुकम्मल होने तक के दरमियान। और दूसरा ये कि जुमुआ की पिछली यानी आखिरी साअत। मज़ीद मुफ्ती अहमद यार ख़ान अलैहि रहमतुल हन्नान फरमाते हैं कि रात में रोज़ाना कबूलियत दुआ की साअत यानी घड़ी आती है, मगर दिनों में सिर्फ जुमुआ के दिन। मगर यकीनी तौर पर ये नहीं मालूम कि वो साअत कब है। गालिब ये है कि दो खुतबों के दरमियान, यानी जब इमाम साहिब खुतबा दे रहे होते हैं तो पहला खुतबा मुकम्मल होता है, उसके बाद इमाम साहब मिंबर पर तशरीफ़ फरमा हो जाते हैं। इस दौरान भी कबूलियत दुआ के औक़ात बताए गए कि इस दौरान भी दुआ कबूल होते हैं। ये मुजर्रब अमल है कि इस दौरान जो दुआ मांगी जाए तो वो कबूलियत के दर्जे को पहुँचती हैं। तो इन औक़ात से हरगिज़ गाफिल ना हों कि न जाने हमारे कौन सी जो है तमन्ना, कौन सी मुराद अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में मकबूल हो जाए और हमारा मतलब मुद्दा हमारी मुराद पूरी हो जाए। आइए वो इस्लामी भाई जिन्होंने, सलीम भाई आपने फरमाया कारोबार बेहतर है या नहीं, इस हवाले से क्या इशारा मौसूल है इनके लिए? हमारे सलीम भाई ने इन्होंने कहा कि मैं अपना कारोबार करना चाह रहा हूँ। हमने मुतलकन जो है कारोबार के मुतालिक इस्तिखारा किया तो इनमें अपना कारोबार करने के हवाले से बेहतरी की तरफ इशारा आ रहा है। जी, ये कि आप जो कारोबार करना चाह रहे हैं उसका और जिस मुकाम पर वो कारोबार करना चाह रहे हैं उसका भी इस्तिखारा करवा लीजिए कि वो कारोबार और वो मुकाम, वो जगह, वो शहर आपके लिए उस कारोबार के हवाले से
سوٹیبل ہے یا نہیں. آئیے مزید آپ کے فون کالز کی طرف بڑھتے ہیں, سنتے ہیں کہ آپ ہم سے کیا روحانی علاج جاننا چاہ رہے ہیں اور کیا کیا استخارے کروانا چاہ رہے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جناب میرے گھر میں مجھے جو نا بہت تکلیف ہوتی ہے, میں بہت غصہ کرتا ہوں, میں بچوں کو بھی مارتا رہتا ہوں اور میں جو نا گھر کا بہت نقصان کرتا ہوں. تو اس کے لیے مجھے کچھ وظیفہ یا کچھ بتائیں گے؟ بالکل آپ کو ہی بتائیں گے, اور آپ کے توسط سے دیگر مدنی چینل کے ناظرین کو بھی اس غصے کے حوالے سے روحانی علاج پیش کریں گے. مزید کال چلا دیجیے. جی میرا بھائی ہے محمد زکوٰۃ اس کا نام ہے, اور والدہ کا نام ہے شہناز بی بی. تو وہ 3-4 ماہ سے یعنی کہ چھوٹی اس سے پہلے کا گھر سے نکلا ہوا ہے, گھر واپس نہیں آتا, لیکن وہ ہمیں کال کرتا ہے اور کال کر کے میری والدہ سے معافی مانگتا اور روتا اور واپس نہیں آتا. تو ہم یہ استخارہ کروانا چاہ رہے تھے کہ وہ جہاں ہے وہ ٹھیک ہے, اور دوسری بات کہ وہ گھر واپس آ جائے. شاید میری والدہ بہت پریشان ہوتی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے بھائی کو جلد آپ کے اہل خانہ سے ملا دے. ان کے حوالے سے استخارہ کر کے جواب عرض کرتے ہیں کہ یہ مطلب گھر آنے کے امکانات ہیں یا نہیں, اور ساتھ ہی وظیفہ بھی عرض کر دیتے ہیں. مزید کال چلا دیجیے. مجھے ایک تو 8-9 سال سے شوگر ہے. شوگر کا کوئی روحانی علاج یا جیسے بھی کوئی علاج بتا دیں. شوگر کا روحانی علاج ابھی عرض کرتے ہیں. مزید کال چلا دیجیے. میرا نام جاوید اقبال ہے. یہ عبادت میں سکون نہیں آ رہا, عادت کرتا ہوں لیکن عادت سکون نہیں آ رہا عبادت میں. بتا دیجیے کہ ایسا جس میں وہ سکون سا آ جائے عبادت. عبادت میں سکون سا نہیں آ رہا, یعنی عبادت میں خشوع اور خضوع اور عبادت کی لذت نہیں مل رہی, یہی مراد ہے. دل نہیں لگ رہا ہوگا ان کا, خشوع کی کیفیت نہیں. جی 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 ماشاءاللہ اس والے سے بڑے پیارے اولاد گزرتے ہیں. جی جی آگے مزید کال چلا دیجیے. میرے بھائی کا نام محمد نوید ہے, میری والدہ کا نام مجیدہ بی بی ہے. میرے بھائی کا گھر سے پاسپورٹ چوری ہو گیا ہے, 6 دن ہو گیا مل نہیں رہا ہے. پلیز بتا دیں کوئی ہمارے گھر میں جنات وغیرہ ہیں یا کھارا کر کے ہماری رہنمائی کریں. نوید بھائی کا پاسپورٹ چوری ہو گیا, کوئی جنات وغیرہ کی شرارت ہے, کیا ہے؟ اس حوالے سے ابھی آپ کا استخارہ کر کے عرض کر دیتے ہیں. مزید کال چلا دیجیے. رشید اشرف, والدہ کا نام رشیدہ بی بی. میرے سر میں درد رہتا ہے پچھلے حصے میں, اور کچھ میں سوکھی جا رہا ہوں, دن بہ دن میری کمزوری ہوتی جا رہی ہے. میرا استخارہ کر دیں, میرے ساتھ کیا مسئلہ ہے؟ ابھی عرض کرتے ہیں رشید اشرف بھائی, آپ کا استخارہ بھی کرتے ہیں, آپ کو روحانی علاج بھی عرض کرتے ہیں. مزید کال چلا دیجیے. استخارہ گھر کا نقصان تو نقصان ہی رہ جائے. میرا نام محمد مشتاق ہے, والدہ کا نام سکینہ بی بی. مشتاق بھائی آپ کا نقصان بہت ہو رہا ہے, ابھی آپ کا استخارہ کر کے آپ کو روحانی علاج عرض کر دیتے ہیں. سب سے پہلے ہمارے یہ اسلامی بھائی ہیں جنہوں نے فرمایا کہ ان کو غصہ بہت آتے ہیں, اس حوالے سے کوئی روحانی علاج. باقی اس دوران جن اسلامی بھائیوں نے استخاروں کا فرمایا ان کا استخارہ کر کے جواب دے رہے ہیں انشاءاللہ. جب بھی غصہ آئے تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لیجئے. اگر کھڑے ہوئے ہیں تو بیٹھ جائیے, بیٹھے ہیں تو لیٹ جائیے, وضو کر لیجئے. کہ یہ بہت ہی ایک پیارا عمل ہے کہ غصہ انشاءاللہ جاتا رہے گا. اور جس کی غصے کی عادت ہو تو اس کے لیے ایک بڑا پیارا عمل ہے. اول 1 مرتبہ درود پاک پڑھیں, اور یا ودودو 1 بار پڑھ کر آخر میں 1 بار درود پاک پڑھ کر پانی پر دم کر کے 40 دن تک مسلسل پیجئے. انشاءاللہ یہ جو غصے کی کیفیت ہے, جیسے آپ بتا رہے ہیں کہ غصہ آتا ہے میں بچوں کو مارتا ہوں اور گھر میں نقصان کرتا ہوں, تو انشاءاللہ یہ جو کیفیت ہے آپ کی, یہ انشاءاللہ اس ورد کی برکت سے انشاءاللہ غصے کی عادت جاتی رہے گی. اس کے علاوہ ہمارے ایک اور اسلامی بھائی ہیں, آپ جو بھی کام کرنا چاہیں یا گھر میں کوئی فیصلہ کرنا چاہیں تو غصے کی حالت میں نہ کریں. کہ ہوتا ہے غصے کی حالت میں جب کوئی آپ فیصلہ کریں تو غلط کر دیں گے, اگلے کو بھی شاید تیش یا غصہ آ جائے, تو اس طرح مزید معاملات خراب بھی ہونے کا اندیشہ ہے. ہاں, جو بھی فیصلہ کرنا ہو, کوئی کلام کسی سے بات چیت کرنی ہو تو بڑے میٹھے انداز میں, سمجھانے والے انداز میں کیجئے, تو انشاءاللہ اس کی برکتیں حاصل ہوں گی. اس کے حوالے سے یہ بھی ہے, میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت کا رسالہ ہے, مکتبۃ المدینہ سے آپ حاصل کر سکتے ہیں. اور یہ رسالہ اور دیگر اصلاحی رسائل بھی ظاہر ہے ان میں نیکی دعوت کے مدنی پھول ہوتے ہیں, انہیں پڑھ کر اپنی اصلاح ہوتی ہے, اور ساتھ ساتھ جو ہے تو اپنے ان باطنی بیماریوں کی ہمیں توجہ جاتی ہے کہ جو ہمارے اندر موجود ہوتی ہیں, اور اس کا ذہن بنتا ہے کہ ان باطنی بیماریوں کا بھی علاج کیا جائے. تو غصے کا علاج یہ میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت کا رسالہ ہے,
اسے ضرور پڑھیے، اس کا مطالعہ جاری رکھیے، انشاءاللہ عز و جل غصے پر قابو پانے میں کامیابی حاصل ہو جائے گی۔ مزید اسلام بھائی جنہوں نے شوگر کا علاج مانگا ہے ان کے حوالے سے شیخ طریقت امیر اہل سنت نے اپنی مایہ ناز کتاب مدنی پنصورہ کے صفحہ نمبر 244 پر ایک بڑا پیارا عمل تحریر فرمایا ہے، دعا ہے قرآنی دعا۔ تو یہ صبح 3 مرتبہ اور شام 3 مرتبہ، اول و آخر 3 بار درود پاک پڑھ کر پانی پر دم کر کے پیجیے، مدت علاج تا حصول شفا، جب تک شفا حاصل نہیں ہو روزانہ یہ عمل کرتے رہیں۔ دعا یہ ہے، ربی ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا۔ تو یہ دعا جو ہے یہ پارہ 15 اور بنی اسرائیل کی آیت نمبر 80، یہ آپ جو ہے روزانہ صبح اور شام 3 بار پانی پر دم کر کے پئیں، انشاءاللہ عز و جل اس کی برکت سے شوگر کا جو مرض ہے وہ جاتا رہے گا۔ اس کے علاوہ جاوید اقبال بھائی انہوں نے کہا کہ عبادت میں سکون نہیں مل رہا ہے، عبادت میں دل لگنے کا، یعنی لازم بات ہے دل نہیں لگ رہا ہوگا تو سکون بھی نہیں آتا ہوگا عبادت میں۔ تو ایک بڑا پیارا عمل ہے کہ انشاءاللہ یہ کریں گے تو عبادت میں دل لگنے لگے گا۔ سوتے وقت سینے پر ہاتھ رکھ کر، جب آپ یہ سوتے وقت پڑھیں گے، اگر لیٹ کر پڑھ رہے ہیں تو گھٹنے آپ کھڑے کر لیں گے، اپنے گھٹنوں کو کھڑا کر لیں گے، پاؤں جو ہے وہ آگے کی طرف کر لیں گے، سیدھے نہیں رکھیں گے بلکہ سمیٹ کر پاؤں کو کھڑے کر کے گھٹنے، یہ آپ پڑھیں گے سوتے وقت سینے پر ہاتھ رکھ کر 7 بار۔ انشاءاللہ اس کی برکت سے یہ برکتیں نصیب ہوں گی کہ عبادت میں دل لگنے لگ جائے گا۔ اول 11 بار درود پاک پڑھیں اور یا محسی یا محسی یا محسی یہ 7 بار پڑھ لیا کریں، انشاءاللہ عز و جل عبادت میں دل لگنے لگ جائے گا۔ یہ اسلامی بھائیوں کے استخارے وغیرہ آپ نے کر لیے ہوں گے۔ سب سے پہلے جو اسلامی بھائی تھے ہمارے وقاص بھائی کے حوالے سے، ان کے بھائی نے پوچھا کہ یہ گھر آنے کے امکانات ہیں یا نہیں ہیں، اور کیا اس حوالے سے؟ جی اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے تمام تر مصیبتیں پریشانیاں دور فرمائے، حوصلہ رکھے۔ ہمارے وقاص بھائی ان کے حوالے سے خیر و عافیت کی اطلاع اس میں استخارے میں اشارہ ملا ہے، اور انشاءاللہ جلد ان کو اس حوالے سے اطلاع مل جائے گی واپسی کے لیے۔ اور اس کے حوالے سے بہت ہی پیارا ایک روحانی علاج ہے میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا ابو بلال محمد الیاس اتار قادری دامت برکاتہم العالیہ نے اپنی مایہ تصنیف مدنی پنصورہ اس کے صفحہ نمبر 233 پر یہ لکھا کہ کسی بزرگ کے مزار کے پاس اور یہ ممکن نہ ہو تو مکان کے گوشے میں بیٹھ کر، یعنی مکان کے ایک کونے میں بیٹھ کر یہ آیت مبارکہ وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ، یہ آیت مبارکہ 990 بار اس کو پڑھیں، پھر آخر میں ایک بار پوری سورہ والضحیٰ، یہ جو پوری سورت ہے اس کو آخر میں ایک بار پڑھیں اور اس کے لیے دعا کریں، تو انشاءاللہ عز و جل جلد اس کی واپسی کی اطلاع مل جائے گی انشاءاللہ۔ مزید یہ نوید بھائی ان کا پاسپورٹ چوری ہو گیا ہے، تو پوچھا ہے کہ کوئی جناتی شرارت تو نہیں ہے اس کے اندر کوئی؟ ہاں، ہمارے نوید بھائی نے ان کے حوالے سے پوچھا کہ پاسپورٹ جو چوری اس میں جنات کا اشارہ نہیں آ رہا، کہ ان میں گھر میں کوئی جادو جنات کا مسئلہ نہیں، جگہ کیا پڑھیں جس کے پاسپورٹ ان کا مل جائے؟ جی اور کوئی بہت ہی پیارا، اور ان کے لیے مشکلات پیدا ہوں گی، بیرون ملک ان کے جانے کا سفر ہوگا، لیکن جو مین ان کے جو پاسپورٹ ہے وہی آگے نہیں مل رہا۔ جی کوئی بھی چیز گم ہو جائے، جیسے ان کا پاسپورٹ گم ہوا، بل پر پیسے گم ہو جائیں، کوئی بھی چیز گم ہو جائے تو اس کے لیے جس مقام پر یہ چیز گم ہوئی، یا آپ کا غالب گمان ہے کہ میری یہ چیز یہاں پہ گم ہوئی ہے، تو وہاں پر جو ہے سورہ طارق 30ویں پارے کی سورہ مبارکہ ہے، اس کا ورد کرے، وہاں پہ اس کو پڑھیں ایک بار، یہ روزانہ ایک بار اس کو پڑھتے رہیں، لیکن یہ بھی خیال رکھیں کہ یہ وہی شخص پڑھے کہ جس کے تلفظ درست ہوں۔ اس کے ساتھ ایک ڈھونڈتے وقت کا ایک عمل بھی ہے کہ انا للہ و انا الیہ راجعون، یہ پڑھتے پڑھتے آپ اپنی مطلوبہ چیز کو تلاشنا شروع کیجئے، انشاءاللہ عز و جل مل جائے گی۔ باقی جس مقام پہ رکھا تھا وہاں سورہ طارق بھی پڑھ لیں، اللہ نے چاہا تو اس کے ملنے کے اسباب ہو جائیں گے۔ اچھا، یہ رشید اشرف بھائی انہوں نے بتایا درد سر کی ان کو شکایت رہتی ہے، اس حوالے سے کیا جواب موصول ہے؟ جو انہوں نے سر درد کا بتایا، جی تو اکثر کی نماز کے بعد سورہ تکاثر یہ ایک بار پڑھ کر اس کو سر پہ دم کر دیں، الہاکم التکاثر، یہ والی سورہ مبارکہ، جی اس کو سامنے
پڑھ کر دم کر دیں، جس کے سر پر درد ہو تو انشاءاللہ اس کا سر درد یہ جاتا رہے. کون سے پارے میں یہ اس کی؟ یہ بھی 30ویں پارے میں. 30ویں پارے. جی آپ نے درد سر کا وظیفہ سنا. ایک ہمارے مشتاق بھائی اور تھے جی جنہوں نے آخری بالکل کال کی ہے کہ ان کو نقصان پر نقصان ہوا جا رہا ہے کاروبار میں اور دیگر معاملات میں، تو اس حوالے سے استخارہ بھی کروانا چاہ رہے تھے، اس کا روحانی علاج بھی انہوں نے مانگا ہے، تو کیا جواب موصول ہے اس سوال؟ مشتاق بھائی کا استخارہ کیا گیا جی. تو اس میں پریشان ہونے کی بات نہیں ہے، کوئی جادو جنات یا عملیات وغیرہ کے معاملات نہیں آ رہے، بلکہ ان کی طرف قدرتی آزمائش کا اشارہ آ رہا ہے. کچھ آزمائش میں مبتلا ہو رہے ہیں، ان آزمائش میں صبر کریں، اللہ تعالیٰ اس پر اجر عطا فرمائے گا انشاءاللہ. اور اس کے حوالے سے آپ روحانی علاج بھی استعمال کر لیجئے. کاروبار وغیرہ میں نقصان ہو رہا ہو تو عشاء کی نماز کے بعد ننگے سر کھلے آسمان تلے کھڑے ہو کر 500 بار یا مسبب الاسباب یا مسبب الاسباب یا مسبب الاسباب اس کا وظیفہ آپ کرتے رہیں. عشاء کی نماز کے بعد ننگے سر کھلے آسمان تلے کھڑے ہو کر 500 بار یا مسبب الاسباب پڑھیں. انشاءاللہ جناب کے جو کاروبار میں نقصان وغیرہ ہو رہا ہے یہ انشاءاللہ جلد پورا ہو جائے. اب یہ ایسا ہے کہ اب جیسے ہمارے یہاں تو ایسا موسم نہیں ہے، لیکن دیگر علاقوں میں سنا ہے کہ سردیوں کی آمد ہونا شروع ہو گئی ہے. تو ایسی کیفیت میں کھلے آسمان کے نیچے وہ بھی ننگے سر، تو مبادہ ایسا نہ ہو کہ ان کو مطلب کوئی بخار وغیرہ ہو جائے، نزلہ ہو جائے، کھانسی ہو جائے اور یہ وظیفے سے بھی محروم ہو جائیں آئندہ پڑھنے کے لیے. اور ہاں جی چلیں اس کے ساتھ میں اور بھی ایک وظیفہ ان کو عرض کر دیتا ہوں. جی یا ذل جلال والاکرام، جی جی یا ذل جلال والاکرام، یا ذل جلال والاکرام، اس کی کثرت کرتے رہیں اور اس کی تعداد کو متعین نہیں ہے. یہ آپ کثرت سے جتنا پڑھ سکتے ہیں اس کو پڑھتے رہیں، انشاءاللہ جلد خوشحالی نصیب ہوگی اور تنگ دستی اور یہ دور ہوگی انشاءاللہ. سبحان اللہ. اور اس کے لیے آپ کو جو کھلے آسمان کے نیچے بیٹھنے یا کھڑے ہونے کی حاجت بھی نہیں پڑے. ماشاءاللہ. مشتاق بھائی آپ نے بھی اپنے استخارے کا جواب سنا، دیگر اسلامی بھائیوں نے بھی استخاروں کے جواب سنے، ساتھ ہی آپ لوگوں کو روحانی علاج بھی عرض کیا گیا. یہ یاد رکھیے گا کہ استخارے سے یقینی علم غیب حاصل نہیں ہوتا، حقیقت حال اللہ تبارک و تعالی ہی جانتا ہے. اور یہ بھی ذہن نشین رکھیے کہ شفا من جانب اللہ ہے. آئیے مزید آپ کے فون کالز کی طرف بڑھتے ہیں اور سنتے ہیں کہ آپ ہم سے کیا استخارے کروانا چاہ رہے ہیں اور کیا کیا روحانی علاج جاننا چاہ رہے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. میرا نام شوکت ہے اور والدہ کا نام ہے سرور بیگم. 14 سال سے ادھر اسپین میں ہوں. میرا جو بھی میں کام کرتا ہوں وہ میرا ہوتا نہیں ہے، پہلے ہو جاتا ہے آخر میں جا کے رک جاتے ہیں. اللہ تبارک و تعالی آپ کی مشکلات آسان فرمائے. شوکت بھائی ابھی آپ کا استخارہ کر کے آپ کو روحانی علاج عرض کرتے ہیں. مزید کال چلا دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرے بچے جو 14 اور 15 سال کے ہیں وہ آپس میں بہت جھگڑتے ہیں اور اکثر میں اور میری وائف بیمار رہتے ہیں. بچے جھگڑتے ہیں، آپ اور ان بچوں کی والدہ بیمار رہتے ہیں. ان دونوں مسائل کا، ان دونوں پریشانیوں کا حل روحانی علاج کی صورت میں آپ کو پیش کرتے ہیں. جو اسلام بھائی اس وقت سلسلہ ملاحظہ فرما رہے ہیں، اپنے پاس قلم اور کاغذ یا ڈائری بھی ضرور رکھیے تاکہ جو روحانی علاج آپ کو عرض کیے جائیں آپ ان کو نوٹ کر سکیں، ان کی تعداد، ان کے اوقات وغیرہ کا آپ تحریر میں لا سکیں. مزید کال چلا دیجیے. میرا نام واجد حسین اور والدہ کا نام سبینہ بھی. سر میں پراپرٹی کا کام کرنا چاہ رہا ہوں، استخارہ کر کے بتا دیجیے کہ میرے حق میں یہ کیسا ہے. واجد حسین بھائی آپ پراپرٹی کا کام کرنا چاہ رہے ہیں تو استخارہ کر کے ابھی آپ کو عرض کر دیتے ہیں کہ یہ کام کرنا آپ کے حق میں بہتر ہے یا نہیں. مزید کال چلا دیجیے. جی میرا نام فیاض ہے، میری والدہ کا نام رانی ہے. جی میں بیرونی ملک سفر کرنا چاہ رہا ہوں، اس حوالے سے میں نے استخارہ کروانا ہے. بیرون ملک جانا چاہ رہے ہیں، ابھی آپ کا استخارہ کر کے آپ کو عرض کرتے ہیں. مزید کال چلا دیجیے. سر مجھے بواسیر کا مسئلہ چل رہا ہے 15 ماہ سے، کہیں لوگوں سے بڑی میڈیسن کھائی ہے، کوئی فرق نہیں پڑا مجھے. کوئی روحانی علاج جو ہے وہ فرما دی. ابھی عرض کرتے تھے. مزید کال چلا دیجیے. فخر الحسن نسرین اختر والدہ کا نام ہے. وہ لندن سے جانا چاہتا ہے، فرانس میں، تو یہ استخارہ کرانا کہ وہ جائے یا نہ جائے. فخر الحسن بھائی لندن سے فرانس جانا چاہ رہے ہیں، جائیں یا نہ جائیں دیکھ لیتے ہیں اس حوالے سے. مزید کال چلا دیجیے. عادل احمد میرا نام ہے، والدہ کا نام ہے. اور دبئی جانا چاہتا ہوں، کام سے جاؤں یا نہ جاؤں. دبئی جانا چاہ رہی ہیں. نبیل بھائی ابھی آپ کو عرض کرتے ہیں کہ آپ کا دبئی جانا بہتر ہے یا نہیں.
مزید کال چلا دیجیے. میرا نام محمد شاہد ہے، والدہ کا نام بانو ہے. تو میں نا ادھر لاہور پراپرٹی کا کام کرنا شروع کرنا چاہتا ہوں. شاہد بھائی آپ پراپرٹی کا کام لاہور میں کرنا چاہ رہے ہیں، استخارہ کروانا چاہ رہے ہیں. ٹھیک ہے، دیکھ کر آپ کو اس کا جواب عرض کر دیتے ہیں. جن جن اسلامی بھائیوں نے استخاروں کا فرمایا ان کے استخارے کیے جا رہے ہیں، اور جن جن اسلامی بھائیوں نے روحانی علاج مانگے ہیں آپ کا روحانی علاج آپ کو عرض کر دیتے ہیں ابھی انشاءاللہ عز و جل. سب سے ہمارے ایک اسلامی بھائی تھے، ان کے بچے آپس میں لڑ جھگڑ رہے ہیں اور خود اور ان کے بچوں کی والدہ یہ بیمار رہتے ہیں. ان کے حوالے سے کوئی روحانی علاج ارشاد فرما دیجیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو بچے جو آپس میں جھگڑتے ہیں، اور لازم بات ہے بچے نافرمانی کی وجہ سے کہنا نہیں مانتے ہوں گے، آپس میں جھگڑتے رہتے ہوں گے، شرارتیں کرتے ہوں گے، تو ان کے لیے نافرمان بچے کو فرما بردار بنانے کے لیے، نیک بنانے کے لیے ایک بڑا پیارا عمل ہے، یا شہیدو یا شہیدو یا شہیدو. 21 بار صبح طلوع آفتاب سے پہلے پہلے نافرمان بچے یا بچی کی پیشانی پر ہاتھ رکھ کر آسمان کی طرف منہ کر کے جو پڑھے، انشاءاللہ تعالی عز و جل اس کا وہ بچہ یا بچی نیک بنے گا. تو آپ بھی اس عمل کو کیجئے. انشاءاللہ بچوں میں جو یہ آپس میں لڑائی جھگڑے کی عادت ہے انشاءاللہ یہ جاتی رہے گی. اس کے علاوہ آپ نے کہا کہ بچوں کی جو امی ہیں وہ بیمار رہتی ہیں، تو ان کے لیے بھی ایک وظیفہ پیش کر رہا ہوں. یا سلامو یا سلامو یا سلامو ہر نماز کے بعد 33 بار پڑھ کر پانی پر دم کر کے پیجئے اور اپنے اوپر بھی دم کیجئے. انشاءاللہ عز و جل بیماری جاتی رہے گی، صحت حاصل ہوگی. اس کے علاوہ ایک اور اسلامی بھائی نے انہوں نے کہا کہ بواسیر کا کوئی روحانی علاج بتا دیجئے. تو ہر قسم کی بواسیر، خونی و بادی کے لیے 2 رکعت نماز پڑھیے. پہلی رکعت میں بعد الحمد شریف کے سورہ علم نشرہ اور دوسری میں سورہ فیل، اور سلام کے بعد 70 بار کہے استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ سبحان اللہ وبحمدہ. چند روز اسی طرح کرے، انشاءاللہ تعالی بواسیر دفع ہوگی، انشاءاللہ صحت حاصل ہوگی. تو یہ مدنی پنصورہ میں میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت نے صفحہ نمبر 229 پر اسے تحریر فرمایا ہے. آپ وہاں سے بھی دیکھ کر اسے پڑھ سکتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. جن جن اسلامی بھائیوں نے استخاروں کا فرمائش کی ہے، ان کے استخاروں کے جوابات سنتے ہیں اور اس کا روحانی علاج بھی آپ کو پیش کیا جا رہا ہے. سب سے پہلے شوکت بھائی، جی ان کی والدہ کا نام سرور بیگم ہے، اسپین میں، ان کا کوئی کام نہیں بنتا، ان کے حوالے سے کیا جواب موصول ہے؟ ان کا استخارہ کیا گیا تو استخارے میں ان کا کچھ آزمائش کی طرف اشارہ آ رہا ہے. جی، اس کا حل تو اس کے ساتھ ساتھ روحانی علاج بھی سماعت کر لیجئے کہ آپ جو بھی کام کرنا چاہ رہے ہوں تو ایک تو بسم اللہ شریف پڑھ کر اس کام کو کریں، انشاءاللہ اس کی وجہ سے برکت بھی ہوگی. اور ساتھ ساتھ اول آخر درود پاک کے ساتھ یا نافعو یا نافعو یا نافعو 20 بار پڑھ کر وہ کام کریں. انشاءاللہ وہ کام آپ کی مرضی کے مطابق ہوگا اور پورا بھی ہوگا انشاءاللہ. اچھا، اگلے اسلامی بھائی ہیں ہمارے واجد حسین بھائی، ان کا پراپرٹی کا کام یہ کرنا چاہ رہے ہیں، ان کے حوالے سے کیا جواب موصول ہوا ہے؟ ان کا پراپرٹی کے حوالے سے جو بہتری کا اشارہ آ رہا ہے. فیاض بھائی بیرون ملک جانا چاہ رہے ہیں، ان کا جی فیاض بھائی کے بیرون ملک کے جانے کے حوالے سے منع کا اشارہ آ رہا ہے، ان کا جانا بہتر نہیں ہے. اچھا، ایک ہمارے فخر الحسن بھائی، ان کے حوالے سے کال آئی کہ یہ لندن سے فرانس جانا چاہ رہے ہیں، ان کا کیا جواب موصول؟ ان کا لندن سے فرانس جانا یہ بہتری کا اشارہ آ رہا ہے اس میں. اچھا، یہ اگلے ہمارے اسلامی بھائی جو ہیں جنہوں نے فرمایا کہ دبئی جانا ہے، ان کا نبیل احمد بھائی، ان کے حوالے سے کیا جواب موصول ہوا ہے؟ ہاں، ان کا بھی دبئی جانے کے حوالے سے بہتری کا اشارہ آیا. ماشاءاللہ. شاہد بھائی، یہ لاہور میں پراپرٹی کا کام شروع کرنا چاہ رہے ہیں، ان کے لیے ان کا بھی بہتری کی طرف اشارہ آ رہا ہے. جی، جن جن اسلامی بھائیوں کا استخارہ ہوا آپ نے استخاروں کے جوابات سماعت فرما لیے. اور یہ یاد رکھیے گا کہ استخارے سے یقینی علم غیب حاصل نہیں ہوتا، حقیقت حال اللہ تبارک و تعالی ہی جانتا ہے. آئیے مزید آپ کے فون کالز کی طرف بڑھتے ہیں، سنتے ہیں کہ آپ ہم سے کیا استخارے کروانا چاہ رہے ہیں اور کیا کیا روحانی علاج جاننا چاہ رہے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم.
میرا نام محمد غیور ہے اور میری والدہ کا نام خالدہ نسیم ہے۔ میرا مسئلہ یہ ہے کہ میں 1 سال سے فارغ بیٹھا ہوں، تو مجھے کہیں جاب وغیرہ کہیں کچھ بھی نہیں ملی، تو میں اپلائی بھی کر رہا ہوں اور اس کے علاوہ کافی جگہ ٹرائی بھی کیا، لیکن کہیں سے رسپانس وغیرہ کچھ بھی نہیں آ رہا۔ غیور بھائی یہ 1 سال سے فارغ ہے، روزگار آزمائش کا اشارہ آ رہا ہے۔ اچھا ٹھیک ہے۔ روحانی علاج بھی سماعت کر لیجئے۔ میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم عالیہ کا بہت ہی پیارا رسالہ چڑیا اور اندھا سانپ، اس میں روزی نہ ملنے یا کاروبار میں برکت نہ ہونے، بے روزگاری کے حوالے سے بہت ہی پیارے اور آسان روحانی علاج لکھے گئے ہیں۔ تو اس کتاب کو آپ مکتبۃ مدینہ سے حاصل کر کے اس کا مطالعہ بھی فرمائیے، ساتھ ساتھ یہ روحانی علاج بھی سماعت کر لیجئے۔ اسی کے صفحہ نمبر 25 پر یہ روحانی علاج لکھا ہوا ہے، یا باستی تو 100 بار نماز چاشت کے بعد پڑھ لیجئے، انشاءاللہ اور روزی میں برکت ہوگی۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ میٹھے سائیں بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، آپ نے اپنے مسائل کا حل بصورت قرآنی دعاؤں، اقوال بزرگان دین رحمہم اللہ المبین اور اوراد اطاریہ کی روشنی میں حاصل کیے، ان کے مطابق آپ عمل کیجئے، اور جو اس کے جو شرائط ہیں، مثلاً کہ اس میں جو ہے تو شرائط میں سے یہ بھی ہے کہ اس نے اعتقاد ہو کہ میرے ان وظائف کے کرنے سے انشاءاللہ عز و جل کرم ہو ہی جائے گا، حسن اعتقاد قائم ہو، مایوسی نہ ہو بالکل، کیونکہ یہ مایوسی اور نا امیدی جو ہے وہ اجابت میں آڑ ہے، اجابت میں رکاوٹ ہے۔ دوسرا یہ کہ صبر و تحمل ہو کہ اتنے دن گزر گئے، میں وظائف کر رہا ہوں، کوئی اثر نہیں ہو رہا، تو یاد رکھیے یہ جلد بازی، یہ بھی اجابت یعنی قبولیت میں رکاوٹ ہے۔ اور تیسرا فرائض، واجبات اور سنتوں کی پابندی، ان پر سختی سے عمل درآمد کرنا، تو یہ بھی ضروری ہے ساتھ میں کہ ظاہر ہے اگر فرائض نمازوں کی پابندی نہ ہوگی، واجبات کی مطلب کہ پابندی نہ ہوگی، سنتوں پر عمل نہ ہوگا، تو ان وظائف کو کرنے سے کما حقہ فوائد بھی حاصل نہیں ہو پائیں گے۔ میٹھے میٹھے سائیں بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین، ہمارے اس سلسلے کا وقت اب اختتام کی طرف جا رہا ہے۔ آئیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دست دعا دراز کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین۔ جزا اللہ عنا سیدنا و مولانا محمدا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ما هو اہلہ۔ اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ اللهم اغفر وارحم وأنت خير الراحمين۔ اللهم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ اللهم رب ارحمهما كما ربياني صغيرا۔ اللهم اغفر لي ولكل مؤمن ومؤمنة یا الہ العالمین یا رب العالمین بطفیل رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہمارے والدین کی اور ساری امت کی مغفرت فرما۔ یا اللہ عز و جل، ہم میں سے جو پریشان حال ہے، بیمار ہے، قرض دار ہے، بے روزگار ہے، گھریلو ناچاکیوں کا شکار ہے، یا اللہ سب کی مصیبتیں، سب کی پریشانیاں، سب کی آفتیں دور فرما دے۔ یا اللہ عز و جل ہمیں ایمان پر استقامت عطا فرما۔ یا اللہ عز و جل گناہوں سے ہمیں نفرت عطا فرما دے۔ یا اللہ نیکیوں کی محبت عطا فرما۔ یا اللہ عز و جل نیکیاں کرنا پر آسان فرما دے۔ یا رب العالمین ہم سے راضی ہو جا۔ یا رب العالمین ہم سے راضی ہو جا۔ یا رب العالمین ہم سے راضی ہو جا، ایسا راضی ہو جا کہ کبھی ہم سے ناراض نہ ہونا۔ یا اللہ عز و جل ہر سال ہمیں پیارا پیارا کعبہ اور میٹھا میٹھا مدینہ دکھا، مدینے میں ایمان و عافیت کے ساتھ موت، جنت البقیع میں مدفن اور جنت الفردوس میں اپنے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا پڑوس عطا فرما۔ یا اللہ عز و جل مدینے کی خوشبودار ماہ کی ہواؤں کا واسطہ ہماری یہ دعائیں ہمارے حق میں بھی قبول فرما۔ یا اللہ امت مسلمہ تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے تمام
मुमिनीन मुमिनात के हक में कबूल व मंजूर फरमा। आमीन बिजाहिन नबील अमीन। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कर दे पूरी आरज़ू हर बेकसो मजबूर की।